इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सानिया निश्तर आपको आज ख़ास खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से ये डॉक्यूमेंट बनाई है और हमें पता है कि और इंशाल्लाह ये जो आपके सामने मैं ये जो हमने गुर्बत, इस मुल्क में गुर्बत को कम करने की जो जिहाद शुरू की है, ये जिहाद है। असल में इंसान का दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि अल्लाह आपको जितना ज़्यादा देता है वो आप पे ज़िम्मेदारी डाल देता है कि उनके लिए आप क्या करते हैं जिनको अल्लाह ने ज़्यादा नहीं दिया। असल में ये है आपका ज़िंदगी का इम्तिहान। तो मुझे पता है कि डॉक्टर सानिया ने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर और ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव एक ये जो प्रोग्राम लेके आई हैं, क्योंकि ये चीज़ आप सब ने याद रखनी है कि गुर्बत अगर एक माशरे से कम करनी है तो वो कोई एक फॉर्मूला नहीं है उसका। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं एक चीज़ करूँगा तो गुर्बत कम हो जाएगी। गुर्बत कम करने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं और इसीलिए ये जो हमारा जो प्रोग्राम है, इसलिए इसके पीछे मैं हूँ और पूरी तरह जो डॉक्टर सानिया का प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन है। एक तो ये प्रोग्राम है ना, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, डिफरेंट जो वज़रा हैं जिनके मुख्तलिफ उनकी वजारतें हैं, ये सारा क्रॉस सब मिल के अब इसकी ये जिहाद लड़ेंगे। तो मैं दो चीज़ें पहले ये जो अब हमने पूरा जो आपके सामने प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, ये मैं आपके रखने से पहले मैं दो चीज़ें आपको कहूँगा कि देखें, हमारा मुल्क, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि ये कोई इलेक्शन स्लोगन नहीं थी। ये मेरा ईमान है कि ये वाहिद दुनिया में जो मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, वो पाकिस्तान था। और हम बड़े नारे लगाते थे, पता नहीं कब से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जो हमें इस्लाम कहता है और जो मुसलमानों का एक मॉडल है, हमेशा के लिए एक मॉडल रहेगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई थी। वो जो मदीना की रियासत थी, वो असल में जो कुरान में अल्लाह कहता है कि हमें किस तरह की रियासत बनानी चाहिए, वो अमली तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई थी। और ये मैं फिर से लोगों को कहता हूँ कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी इतनी कमज़ोर स्कॉलरशिप है इस मुल्क में कि किसी ने अभी तक इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की कि वो एक मॉडल बना था। देखिए, हर चीज़ का एक मॉडल होता है। आप रोल मॉडल्स होते हैं दुनिया में लोगों के। कोई रिसेंटली हमारी जो यूथ है, स्टीव जॉब्स की कोई किताब निकली थी, सारू उसको फॉलो करते थे। जो भी इंसान कामयाब होता है, लोग उसकी ज़िंदगी से सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो दुनिया के अंदर अगर आप किसी तरह भी देख लें, दुनिया का जो सबसे कामयाब इंसान था वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आज तक कोई दुनिया में वो अचीव ही नहीं कर सका जो एक इंसान ने किया था। और चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, उनकी जो अचीवमेंट है वो कोई 100 ग्रेटेस्ट मैन जो कि मगरब में किताब निकली थी, वो नंबर 1 उनको करार दिया था कि किसी ने भी इतनी चीजें एक इंसान ने अचीव नहीं की। और उन्होंने जो रियासत बनाई थी वो थी मदीना की रियासत, और वो रियासत बुनियाद रखी गई थी मुसलमानों की सिविलाइजेशन की। तो 700 साल तक
وہ دنیا کا پریمیئر سیویلائزیشن تھا، جو دنیا میں ہر طرح ہر فیلڈ میں دنیا میں سب سے آگے تھا، سائنسز میں آگے تھا، کلچر میں آگے تھا، تہذیب تھی، جو پرانی فلسفیز تھی وہ انہوں نے مسلمانوں نے ان کو ڈیولپ کر کے اور گریک فلسفیز کو آگے لے کے گئے۔ مسلمانوں کی وجہ سے اسپین کی وجہ سے رینیسانس شروع ہوئی یورپ میں، جب انہوں نے مسلمان کی لائبریریز سے یورپینز نے نالج لے کے گئے اور یورپ پھر اپنی جو رینیسانس ان کی شروع ہوئی۔ تو وہ ایک ماڈل تھا، اور وہ اس ماڈل کی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بیسک پرنسپلز کیا تھے۔ اس کا بیسک پرنسپل یہ تھا، اس میں رحم تھا انسانوں کے لیے۔ پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنی تھی، وہ ریاست جس نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی۔ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ آج آپ یورپ میں جائیں، خاص طور پہ اسکینڈینیوین ممالک میں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ریاستوں کے اندر رحم ہے، احساس ہے، ان کو فکر ہے غریب طبقے کی۔ وہ تو اور جو حضرت عمر کا ایک قول تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں، وہ آج آپ یورپ میں دیکھتے ہیں، وہ کتے بھوکے نہیں مرتے، ان کو اٹھا کے ان کے لیے گھر ہوتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل جگہ ہوتی ہیں، ان کو لوگ کھانے دیتے ہیں۔ تو وہاں وہ جنہوں نے وہ لاز اپلائے مدینہ کی ریاست میں، وہ آگے نکل گئے ہیں۔ اور ہم اگر آج اپنے جدھر ہم آج کھڑے ہیں، اس کو اگر ہم اینالائز کریں تو ہم انہی اصولوں سے جس کی وجہ سے وہ ایک مسلمان ایک عظیم قوم بنے تھے، ہم اس کے اپوزٹ چلے گئے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے شروع میں چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھی تھی، اس میں آپ کے سامنے تھا کہ کیا حالات ہیں بیچارے بچوں کے، سٹنٹنگ گروتھ، یعنی یہ اتنا کوئی سی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ تو ہمیں ایسی بائی چانس کسی نے پریزنٹیشن دی تو پتا چلا کہ 43% پاکستان میں بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے۔ یہ ایک معاشرے میں، اور تو چلے چیزیں چھوڑے ہیں جو ماں باپ کے اوپر گزرتی ہوگی، لیکن ایک معاشرے کو کتنا بڑا لاس ہے اس کا کہ آپ اپنی مین پاور کو پوری طرح استعمال ہی نہیں۔ آدھی آپ کی تقریباً بچے وہ نہ پورے قد پہ پہنچیں گے، نہ ان کی برینز پوری طرح ڈیولپ ہوں گی۔ اور پھر کہ جو ایک ریاست کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی، جو یہ ہمارے ملک کی جو فاؤنڈنگ فادرز نے جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھی، جس پہ واضح تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، تو اب ہم دیکھ لیں کہ کتنی اس میں ریاست کتنی ان فاؤنڈنگ فادرز کے جو ہماری ویژن تھی، ہم کدھر تک پہنچے ہیں۔ تو یہ جو آج میں یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹ واپس جو نظریہ پاکستان کا تھا، جس کے وجہ سے ملک بنا تھا، ایک مثال بنی تھی ہم نے دنیا میں کہ اصل میں اسلام کیا ہے، ہم نے بتانا تھا دنیا کو۔ تو یہ واپس اس سڑک پہ، اس راستے پہ جانے کے لیے یہ ہے ایک پہلی صحیح کوشش اس راستے کے اوپر جانے کے لیے۔ اب میں صرف اپنے تجربے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہوتا ہے جدھر آپ انسانیت کی مدد کرنے جاتے ہیں، جو اللہ کا راستہ ہوتا ہے، یہ وہ راستہ ہوتا ہے جب آپ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پہ صرف ایک چیز مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا جس راستے پہ تو نے جن لوگوں کو نعمتیں بخشی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا۔ وہ راستہ اللہ ہمارے سے صرف ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم مانگتے بھی اللہ سے وہ راستہ ہے۔ کیا ہم نے کامیاب ہونا یا نہیں ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف کوشش ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو جب میں بڑی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ جب شوکت خانم کی وجہ بنانے کی ہاسپٹل کیا تھی کہ جب میری والدہ بیمار تھی تو میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، کینسر کا مریض تھا، ایک میو ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی سرجری کے باہر اپنے بھائی کو اس نے لٹایا ہوا تھا جو کینسر
کیونکہ بیڈز نہیں تھے، اور وہ خود سارا دن مزدوری کرتا تھا دوائیں لینے کے لیے اپنے بھائی کے لیے. تو وہ تب مجھے یہ خیال آیا کہ ہم، اللہ نے اتنا زیادہ دیا، ہم اتنی تکلیف میں ہیں کینسر کی، اپنی گھر والوں کو دیکھ کے کینسر میں، تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو پہلے سارا دن مزدوری بھی کرتا ہے اور پھر جا کے بھائی کے ساتھ رات بیٹھتا ہے. وہ بھی اس نے ورانڈے میں اس کے لیے بستر تھا، بیڈز نہیں تھے. تو وہ ایک آئیڈیا تھا کہ میں نے سوچا کہ یہاں ہمارے ملک میں بھی ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے جدھر ایک عام آدمی جائے اور اس کو فکر نہ ہو، کیونکہ کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے، سب سے مہنگا علاج ہے، تو اس کو فکر نہ ہو کہ کتنا میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو میرا علاج ہوگا گھر والے کا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑی، جب بھی میں کینسر میں ہاسپٹل میں بیٹھا بھی تو بڑی مشکل ہو کسی کے گھر میں کینسر ہو جائے، اور اب تو اللہ کا شکر ہے ٹریٹبل ہے، اب تو زیادہ تر کینسر کے علاج ہو سکتے ہیں. تو کسی کو تب، جب میری والدہ کو کینسر تھی تو تب کسی کو بھی کینسر کا پتہ چل جائے کہ جی گھر میں کینسر ہے تو وہ تو سمجھتے تھے کہ اب وہ گیا. تو وہ گھر والے تباہ ہو جاتے تھے. بہت دیر تک کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بڑا دیر تک آہستہ 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 بیچارہ مریض دنیا سے جاتا ہے. تو میں نے جب شروع کیا تو 3 سال تو مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کیا کروں. جدھر میں جاتا تھا کہتے جی کینسر ہاسپٹل تو بن ہی نہیں سکتا پاکستان میں، بڑا مہنگا ہے، اگر بنا بھی لیا تو وہ چلے گا نہیں، پیسہ بڑا چاہیے، اور پھر غریبوں کا تو علاج مفت ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ میں نے کوئی 3-4 سال میں پھرتا رہا، کبھی کسی کو، کبھی امریکہ جاؤں، لوگوں سے پوچھو. تو جس دن جو یہاں ڈاکٹر برکی بیٹھے ہوئے ہیں میرے کزن ہی ہیں، تو انہوں نے اینڈ میں آ کے پھر انہوں نے ہاسپٹل بنانا شروع کیا اور میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے. اور آپ یہ سوچیں کہ 1 کروڑ روپیہ بینک میں تھا جب 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کر دیا، اور ایک دن وہ پروجیکٹ نہیں رکا، ایک دن نہیں رکا. اور کہاں میں نے تب سوچنا تھا کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بننا تھا اس کا سالانہ خسارہ، ہر سال کا اس کا خسارہ 70 سے 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کا جو آج خسارہ ہے شوکت خانم کا، وہ 6 ارب روپیہ ہے، 600 کروڑ روپیہ ہے. ہر سال ہاسپٹل کا خسارہ کرتا ہے 6 ارب روپیہ. اور یہ سوچے کہ یہی پاکستانی قوم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دے دیتی ہے. تو میں اگر اپنا لاجک استعمال کرتا، میں یہ کبھی بناتا ہی نہ. مجھے بس یعنی کہاں مجھے تب پتا تھا کہ ہر سال مجھے 600 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا پڑے گا. لیکن یہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر صرف آپ کوشش کرتے ہیں، آپ اس راستے پہ جاتے ہیں، مدد اللہ کرتا ہے. اب جو میں ماڈرن ڈے اگزامپل دینا چاہتا ہوں وہ چائنا کا، میں بار بار چائنا کا اگزامپل دیتا ہوں. اب یہ سوچ لیں کہ 30 سال پہلے چائنا کا کیا حال تھا. کون 30 سال پہلے سوچتا تھا کہ ایک ملک 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے 30 سال میں نکالے گا. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا. تو اگر کوئی 30 سال پہلے کہتا کہ جی چائنا 70 کروڑ لوگوں کو نکال دے گا اور دنیا کا سب سے تیزی سے وہ ملک جو سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے، کس کو پتا تھا؟ لیکن ان کی لیڈرشپ نے، جو آج انشاءاللہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ فیصلے کیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اوپر جائے، لیکن یہ نہیں کہ ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی غریبوں کا سمندر ہو. انہوں نے فیصلہ کیا، جو بھی ان کی پالیسیز تھی، اور ان کی ابھی جب ہم چائنا بھی گئے تو انہوں نے ہر پالیسی کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو بھی ویلتھ کریشن ہوگی، پیسہ بنے گا، ہم نے اپنے ملک سے غربت ختم کرنی. اور ان کا پورا پلان ہے، میرے خیال میں
مجھے یاد نہیں، انہوں نے میرے خیال میں اگلے 3 سال میں ان کی ساری غربت ختم ہو جائے گی چائنا میں، یہ تھوڑے سے جو لوگ رہ گئے وہ بھی نکال رہے ہیں۔ تو کانشیسلی ایک سوسائٹی نے فیصلہ کیا۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ایک قوم جب ارادہ کر لیتی ہے، جو یہ پھر اللہ کا راستے پہ نکل جاتی ہے، کیونکہ غریبوں کی آواز تو اللہ سنتا ہے۔ تو جب وہ ایک انسان نیت کر لیتا ہے تو وہ پھر قوم نکل جاتی ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے، یہ جو آج ثانیہ نشتر نے بڑا زبردست پروگرام ڈیولپ کیا ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ ہی ایک دن دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں جب ہم لوگوں کو غربت سے نکال دیں گے۔ اچھا جی، اب آپ کو میں یہ پوری، اب آپ نے تھوڑا ذرا صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑا مشکل سے یہ ہم نے بنایا اس کا اپنی غربت کو ہٹانے کے لیے جو ہم چینجز لے کے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا چینج جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہے آرٹیکل 38D۔ 38D جو ہے وہ یہ کہتا ہے، ایک پالیسی دیتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر لوگوں کو کھانا بھی دینا ہے، ان کو روٹی کپڑا مکان بھی دینا ہے، تعلیم بھی دینا ہے، اور ان کی صحت کا دھیان رکھنا ہے۔ لیکن یہ ایک پالیسی ریکمنڈیشن، پرنسپلز آف پالیسی ہے۔ ہم نے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے، ہم نے اس کو چینج کر کے اس کو فنڈامنٹل رائٹ کر دینا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ 5 چیزیں اسٹیٹ گارنٹی کرے۔ یہ پہلا قدم ہے انشاءاللہ۔ یہ مشکل کام ہے، دیکھیں ہم سٹنگ گورنمنٹ کر رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ کوئی بھی عدالتوں میں جا سکے گا جب یہ امینڈمنٹ آ جائے گی کہ وہ کہیں گے جی یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمیں یہ چیزیں دیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم پسماندہ اور کمزور لوگوں کے لیے جو سپینڈنگ ہے، جو ان کے لیے جو ہم ان کو جو پیسے دیتے ہیں، جو ابھی تک سپینڈنگ، اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں 80 ارب روپے کا، اور انشاءاللہ 2021 تک یہ 120 ارب روپے اس کو ہم اور بڑھا دیں گے، انکریمنٹل اس کو بڑھاتے جائیں گے سپینڈنگ کو۔ کسی گورنمنٹ نے آج تک اتنا زیادہ پیسہ غربت کم کرنے پہ نہیں خرچ کیا۔ پھر اب ایک نئی منسٹری بنا رہے ہیں، اور وہ منسٹری ہوگی، اس کا کام یہ ہوگا کہ سوشل پروٹیکشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن، یعنی اس کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ سارا کوارڈینیشن کرے گی پاکستان کے اندر، یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ اس کے اندر جو ہم فرق کر رہے ہیں، ہم جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو ساروں کو ہم کوارڈینیٹ کریں گے ایک جگہ سے۔ یہ بڑا ضروری آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ ابھی تک مثلا بسپ کوئی ایک چیز کر رہی ہے، زکوٰۃ وہ بھی پیسے دے رہے ہیں، وہ اپنی طرف لگے ہوئے ہیں، بیت المال اپنا کام کر رہا ہے، اور بھی ویریس ادارے ہیں جو لگے ہوئے ہیں، مثلا پاکستان پاورٹی ایلیویشن، پاورٹی کاؤنسل، یعنی یہ ساری چیزیں یہ سب علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں، ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ ہم اب یہ کرنے لگے ہیں کہ ایک منسٹری کے نیچے پہلے تو ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ دسمبر تک ایک جو ہمارا ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہو جائے گا، ہمیں سارا پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کی انکم کتنی۔ ابھی تو ہمیں پوری طرح یہ نہیں پتا، تقریباً 25% سے 40% تک ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں غربت کی لکیر کے اوپر ہیں یا اس کے نیچے ہیں، لیکن اس سے یہ جو ابھی ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اس سے ہمیں مکمل طور پہ پتہ چل جائے گا کون سے علاقے میں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنی انکم ہے، اور جب ایک طرف ڈیٹا آ جائے تو پھر یہ سارے اداروں کو ایک ہی جگہ سے کوارڈینیٹ کریں گے۔ اور کیونکہ اب ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم سب کچھ کمپیوٹرائز ہو جائے گا، سب کا پتہ چل جائے گا کون کس کو، کون سا ادارہ کس کی مدد کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک جگہ سے پوری طرح کیمپین چلائیں گے سارے ملک کے اندر پاورٹی ایلیویشن کی۔
اور پھر ایک ون ونڈو آپریشن کریں گے, ایک جگہ سے ون ونڈو آپریشن, کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو جانا پڑے گا, ایک جگہ سے سروس کریں گے پاکستان میں سارے لوگوں کو. پھر ایک یہ جو بھی ثانیہ نشتر نے آپ سے بات کی کفالت کی, کفالت کا مطلب کیا ہے کہ کفالت کا مطلب ہے کہ سروے کر کے مالی امداد دینا لوگوں کو. یعنی ایک جو پہلی ایک سروے ہوئی ہے, جو اب نئی سروے کر رہے ہیں, ابھی تک تو پیسے دیں گے پرانی سروے سے, لیکن جب نئی سروے ہو جائے گی تو اس سروے سے ہم پتہ چلوائیں گے کہ کون لوگوں کا کیا حال ہے. تو کفالت کا مطلب کہ ان لوگوں کو پیسے دینا جو ہماری سروے میں آئیں گے. تو اس میں اور انشاءاللہ دسمبر میں یہ ہماری نئی سروے بھی آ جائے گی. اس میں اب ہم کیا کرنے لگے ہیں, اس میں ہم نے 57 لاکھ خواتین کو ان کے ہم سیونگ اکاؤنٹس بنائیں گے اور ان کو موبائل فونز دیں گے, اور ان موبائل فون سے ان کو بینک اکاؤنٹ ہوں گے ان کے, تو وہ اپنے موبائل فون سے اپنے بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکیں گے. اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ یہ ابھی تک جو کئی دفعہ پیسہ جاتا نہیں ہے صحیح جگہ پہ, کیونکہ یہ سارا کچھ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جائے گا, وہ خود ایکسیس کر سکیں گے. یہ سب سے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہوگا کہ ان خواتین کو پیسہ دینے کا. ان کی کیش ٹرانسفرز 5,000 سے 5,500 پہ ہم انکریز کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 500 ڈیجیٹل ہبز بنا رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. یہ تحصیلوں میں ہوں گے, اور یہ اپرچونٹی کریٹ کریں گے غریب لوگوں کے لیے کہ یہ ان ہبس کے اندر یہ جائیں گے, یہاں آفیسز ہوں گے, ادھر ان کے پاس ان آفیسز کے اندر وہ اپنے بینک اکاؤنٹ ایکسیس کر سکتے ہیں, وہ وہاں خواتین جا سکتی ہیں, اور ان کو آہستہ آہستہ موقع دیں گے کہ یہاں ان کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ نوکریاں کہاں ہیں. یہ ان کو ڈائریکشن بھی دیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ نوکری کون سی کر سکتے ہیں, آپ کس طرح اپنی جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو گریجویٹ کیسے کروائیں گے, آگے کیسے بڑھوائیں گے, کہ ان کو صرف پیسے نہیں دیں گے, موقع دیں گے ان کو کہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں. پھر ہم ایک تحفظ پروگرام ہے وہ دوسرا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب کہ کوئی مشکل میں پڑے گا تو وہ پھر کانٹیکٹ کر سکے گا لیگل ایڈ لینے کے لیے. ان کو اگر لیگل ایڈ چاہیے, مثلا دیکھیں لوگوں کو بڑا مشکل پڑتا ہے, کوئی بیمار ہوتا, کوئی کسی ناانصافی غریب آدمی سے ہوتی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وکیل کرنے کے لیے. تو ایک تو ہم قانون ویسے ہی لے کے آ رہے ہیں لیجسلیشن, جو کہ ہماری گورنمنٹ پہلی دفعہ لیگل ایڈ دے گی غریب لوگوں کو, اور اس میں بھی اس جگہ بھی یہ جو جب کال کریں گے ہماری, یہ جو ہمارا کال سینٹر ہوگا, ادھر سے بھی اگر کسی کو مسئلہ پڑا لیگل ایڈ کا وہ دیں گے. ایجوکیشنل گرانٹس دیں گے, جو بچے پسماندہ علاقے یا ان کے پاس پیسہ نہیں یا وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے گرانٹس دیں گے. ان کے لیے جن کے پاس انصاف کارڈز نہیں ہیں, ایک تو ہم ہیلتھ انشورنس, وہ میں آپ کو بتاؤں گا, پہلی دفعہ بڑی ہم اب سارے پاکستان میں آہستہ آہستہ نچلے غریب لوگوں خاندانوں کو ہیلتھ کارڈز دے رہے ہیں, جو 7,20,000 کا ایک غریب خاندان کے پاس آئے گا, تاکہ وہ کہیں بھی جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل جہاں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے. اور اگر ان کے پاس اور اگر انصاف کارڈ نہیں ہے تو پھر یہ جو تحفظ پروگرام میں اگر وہ کال کریں گے تو ہم ان کے لیے آرگنائز کریں گے پیسہ. اور پھر جو بیوہ ہیں جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, ان کو بھی وہ بھی اگر کال کریں گے تو ان کے لیے بھی ہم ان کو پہلے تو ہمارے وہ ڈیٹا بیس پہ بھی آ جائیں گے اور ان کی بھی مدد کریں گے. پھر ہم پارٹنرشپ کریں گے این جی او سے. اب یہ بڑا پوائنٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر ہم ٹیکس تو سب سے کم دیتے ہیں دنیا میں, لیکن یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے. 5 ملکوں میں ہے پاکستان دنیا میں جدھر ہم سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. تو اب ہم یہ کریں گے کہ اس سب کو کوآرڈینیٹ کریں گے ایفرٹ کو. ہم ساری اس کوشش یہ ہوگی کہ
بجائے لوگ علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہوں اور لوگ کئی بڑے یہاں این جی اوز کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں۔ اب میں آپ کو ایک یہ انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ہم نے شیلٹر ہومز کا فیصلہ کیا۔ لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے، وہ سردیاں، اب جس طرح کی یہ سردیاں آئیں اور لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے، تو ہم نے یہ شیلٹر ہوم شروع کیے۔ پہلے پنجاب میں لاہور میں 5 کیے، اسلام آباد میں 2، پھر پنڈی میں، پھر پشاور میں، پھر خود لوگ شروع ہو گئے۔ لیکن جب شیلٹر ہوم بنتا تھا تو خود ہی لوگ آ جاتے تھے جی کہ ہمیں اب ہمارے پہ چھوڑ دیں، ہم ان کو پیسے، ان کو کھانا پینا دیں گے لوگوں کو، اور وہ آ کے لنگر چلانے شروع ہو جاتے تھے۔ کسی بھی شیلٹر ہوم پہ ہمارا گورنمنٹ کا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، سارے خود ہی لوگ آ کے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں۔ تو ہماری اب کوشش ہے کہ یہ این جی اوز کے ساتھ مل کے ابھی نہیں تو ان شیلٹر ہوم سے مل کے، مجھے پتا ہے آپ جلسے مس کر رہے ہیں تحریک انصاف کے، مجھے پتا آپ اچھا اس میں بس ابھی میں نے یہ آپ کو پورا پروگرام بتانا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے پلیز سننا ہے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا پروگرام آ رہا ہے، اور انشاءاللہ جب ہمارا ایک عظیم ملک بن جائے گا، آپ یاد رکھیں گے اس دن کو جس دن ہم نے یہ لانچ کیا یہ پروگرام۔ اسٹریٹ چلڈرن، بچے جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں ان کے لیے۔ پھر یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں جو جب سردیاں پڑتی ہیں تو پہاڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، ان کے لیے۔ پھر جو ٹرانسجینڈر ہیں، خواجہ سرا، ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر، ان سے بڑا معاشرہ پتہ نہیں بڑا بری طرح ان کو ٹریٹ کرتا ہے، انشاءاللہ ان کی بھی ہم مدد کریں گے۔ اور یہ بانڈڈ لیبر، بھٹوں کے اندر کئی جگہ بڑے بچوں کو زبردستی کام کیا جاتا ہے، تو ادھر اس کے لیے بھی یہاں سے پوری ہم موومنٹ شروع کریں گے۔ اور کئی دفعہ ڈیلی ویجرز ورکرز آتے ہیں بیچارے، آپ دیکھتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر نوکری نہ ملے، برے حالات ہو، تو وہ بیچارے، ان کے لیے بھی یہ اسی تحفظ پروگرام سے انشاءاللہ ہم مدد کریں گے این جی اوز کے ساتھ مل کے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں بیت المال فنڈ کرے گا 10,000 یتیم بچوں کو۔ اگلے 4 سال میں یہ ٹارگٹ رکھا ہے ہم نے بیت المال کے لیے کہ اگلے 4 سال میں 10,000 یتیم بچوں کے لیے انہوں نے ہومز بنانے ہیں، جس طرح سویٹ ہومز ہیں انہوں نے وہ بنانے ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے یہ جو ہیلتھ پالیسی ہے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ جو ہمارا انصاف کارڈ کی جو میں بات کر رہا تھا، وہ 38 ڈسٹرکٹس کے اندر 33 لاکھ لوگوں کو اگلے 4 سال میں کور کریں گے، اور اس میں 33 ارب روپیہ ہم نے یہ انصاف انشورنس کے اوپر ڈالا ہے۔ اور دوسرا، اور جو انصاف کارڈ جن کو نہیں ملے گا ان کو ہم تحفظ پروگرام کے نیچے ان کے لیے بھی ہم ہیلتھ کوریج پرووائڈ کریں گے۔ پھر آ گیا جی یہ پاکستان کا بہت بڑا ایک ایشو ہے، اور وہی جو سٹنٹنگ میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی۔ ہم نے اب 9 پالیسیز بنائی ہیں سٹنٹنگ، یہ نیوٹریشن کے لیے، غذا لوگوں کی ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا بہت بڑا اثر جا رہا ہے معاشرے پہ۔ ہمارے بچوں کو غذا ٹھیک نہیں ملتی، اور خاص طور پہ ماؤں کو، اور جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے اس کا ایک پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ اور پہلے ہم نے سوچا تھا صرف کہ ان کو پیکج دیں گے جو نیوٹریشن پیکج ہیں، لیکن اب ہم نے جو سروے، جو لیٹسٹ چیزیں پتہ چلی ہیں کہ ان کے لیے سٹنٹنگ گندا پانی پینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو ہم نے پورا اس پہ بھی کام کرنا ہے۔ اور پھر سینیٹیشن،
یہ جو سیوریج سسٹم ہے، جو گندگی ہے، وہ کلین اور گرین پاکستان کے اندر وہ بھی پوری ساتھ ساتھ کیمپین چلائیں گے، کیونکہ وہ صرف غذائی نہیں ہے، گندا پانی بھی ہے اور اس کے ساتھ جو کہ گندگی ہے۔ پھر ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹس کے اندر ہم نے ڈی ورمنگ، یہ جو کیڑے ہو جاتے ہیں پیٹ میں بچوں کے، اس کی ڈرگز دینی ہے، آئرن اور فولک ایسڈ جو کہ جس کی کمی ہوتی ہے، مائکرو نیوٹرنٹس، سپلیمنٹس، انیمیا ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے، بریسٹ فیڈنگ کی، اس کی ہم نے پوری اویئرنیس شروع کرنی ہے۔ اور ایک اپنے پرائم منسٹر آفس میں ایک پہلی دفعہ، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے نیوٹریشن کا، ایک ملٹی سیکٹوریل نیوٹریشن کوآرڈینیٹنگ باڈی بنانی ہے، یعنی کہ جو سارے پاکستان میں نیوٹریشن کا ہم جو پورا دھیان رکھیں گے وہ میرے پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک جگہ ہوگی، آفس ہوگا۔ اب میں اس کی وجہ دیکھیں، ایک چیز ایک چیز دیکھیں، ہم نے سروے کروائی، دودھ آ رہا تھا شہروں کے اندر، اور دودھ کی ہم نے پنجاب کے اندر ہم نے وہ انسپیکٹرز کو بھیجا ٹیسٹ کرنے کے لیے دودھ۔ آپ کو خوف ہوگا یہ چیز سن کے، تقریباً 75% جو کھلا دودھ ملتا ہے آپ کو وہ پینے کے قابل نہیں ہے، 75%۔ کئی جگہ ایسی چیزیں دیکھی، ایک شہر کے اندر جب انویسٹیگیٹ کیا تو وہ سارا شہر جو وہ سمجھ رہا تھا وہ دودھ پی رہے ہیں، وہ دودھ ہی نہیں تھا، وہ کوئی واشنگ مشین میں پاؤڈر شاؤڈر ڈال کے چیزیں بنائی جاتی تھی جس میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں تھے جو دودھ میں جو بیچارے بچوں کو ملتے۔ اب سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے بچوں سے۔ بچوں کو اگر دودھ ہی صحیح نہیں مل رہا تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہمارے فیوچر پہ جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ دودھ کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا 2 شہروں کے اندر، تو اسلام آباد اور لاہور سے ہم شروع کر رہے ہیں ایکسپیریمنٹ کہ ہم نے کیسے دودھ کے اوپر کنٹرولز لے کے آنے ہیں تاکہ لوگوں کو دودھ صحیح ملے۔ لیکن جو اب تک دودھ مل رہا ہے، پھر ہم نے خواتین کے لیے ایک ہم نے ان کو کس طرح ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، تو ایک ہم نے طریقہ یہ ہے کہ گاؤں کے اندر، اور خاص طور پہ جو غربت اس وقت پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے وہ دیہات کے اندر ہے، تو گاؤں کی عورتوں کو ہم نے کیسی مدد کرنی ہے، تو ہم نے ان کے لیے بکریاں پرووائڈ کرنی ہیں تاکہ ان کو دودھ ملے، بچوں کو دودھ ملے، اور ایک اور چیز دینی ہے، اور دیہات میں عورتوں کو دیسی مرغیاں دینی ہیں۔ ہمارے کئی لوگ شہروں میں ان کو اندازہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ہے کہ غریب لوگوں کی نیوٹریشن، ان کو غذا بہتر دینے کے لیے، ان کی آمدنی بڑھانے کے لیے مرغیاں اور بکریاں، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے انشاءاللہ بڑا دیہات میں فرق پڑے گا۔ پھر ہم نے کچن گارڈننگ، دیہات کے اندر ان کو ہم نے خاص طور پہ بیج دیں گے سبزیاں اگانے کے لیے، اپنے گھر کے ساتھ اپنے دیہات کے اندر آسان ہے، ان کے پاس جگہ ہوتی ہے، سبزیاں اگائیں تاکہ ان کو غذا صحیح ملے اور بیچنے کے لیے بھی ہو تاکہ اپنی آمدنی بہتر کریں۔ پھر ہم نے ایڈیبل آئل کمپنیز کو کہیں گے کہ ان کو سیڈز پیکٹس دیں، یہ ان سے ابھی ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے، ان سے ہم پیکٹس لیں گے جو کہ ہم سارے غریب گھرانوں کے اندر دیہات کے اندر دیں گے تاکہ ان کی آمدنی بڑھے۔ پھر جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اوپر میں نے ابھی سے کہ ادھر بھی ہم سیڈ ڈسٹریبیوشن کریں گے، یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر ادھر بھی ہم رکھیں گے، بیج رکھیں گے تاکہ وہ غریب گھرانے میں لوگ لے جا سکے، اپنے گھر میں اگا سکے، اپنی غذا بچوں کی اپنی بہتر کریں۔ یہ ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ یہ وہ چیزیں ہیں
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ جب ایک ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے، آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، جو 10 سال میں جمہوریت نے ہمارے سے بدلہ لیا 10 سالوں میں، وہ انہوں نے 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ آج 30,000 ارب پہ ہے دن کا جو پرانے قرضوں کے اوپر ہم صرف سود دے رہے ہیں ہر روز کا، وہ ہے 600 کروڑ روپیہ۔ تو اس لیے جب ہم میں یہ جو آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ سستی چیزیں ہیں۔ جس ملک کے پاس پیسہ نہ ہو وہ پھر اپنا ذہن استعمال کرتا ہے کہ ہم نے کیسے، جس طرح میں پھر سے کہا، احساس ہونا چاہیے کیسے ہم اس طبقے کی مدد کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس آج پیسہ نہیں ہے۔ لیکن ویسے یہ ہم شروع کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی برکت آ جائے گی ہمارے ملک میں، کیونکہ آپ کو پتہ یا نہیں پتہ، دعا سب کو کرنا چاہیے۔ اگلے 3-4 ہفتے میں جو ہماری وہ گیس اور تیل کے لیے جو کشتی کھڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ کرم کرے گا اس میں۔ اچھا جی، ایک منٹ، ابھی نہیں، میں ذرا پورا کر، کیونکہ ابھی میں نے کافی بڑا یہ پروگرام ہے، اور میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو بہت پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ زبردست آپ نے کام کیا۔ اچھا جی، پھر پی ڈبلیو ڈی، پرسنز ود ڈسیبلٹیز، جو اسپیشل لوگ ہیں جن کو اللہ نے کسی وجہ سے بھی، حادثے کی وجہ سے، جن کے پاس جن کو ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب معذوروں کے لیے بھی انہوں نے سٹائپنڈز کیے تھے جب مدینہ کی ریاست تھی۔ تو انشاءاللہ، اور یورپ کے اندر آپ کدھر چلے جائیں، ان کے لیے ہر جگہ ان کے لیے فیسلٹیز ہیں، لیکن ہم مجھے بڑی بے حسی ہے اب تک ہمارے ملک میں۔ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے ابھی سے شروع کریں گے، ایکسیس دیں گے ان کے لیے، اسپیشل جو سٹکس ہیں، ویل چیئرز ہیں، کرچز ہیں، جو بھی اکوپمنٹ ہمیں چاہیے ہوگی، ہم اپنے معذور لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے دیں گے۔ ہم جو ہمارے ڈسٹرکٹس پیچھے رہ گئے ہیں، ادھر ہم نے 20 سینٹرز کھولیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے پی ڈبلیو ڈیز کے لیے۔ پھر ہمارے جو ورکرز ہیں، جو مزدور ہیں، محنت کش لوگ ہیں، ان کے لیے میں اب آپ کو بتا دوں کہ ان کے لیے، اور وہ ہمارے محنت کش لوگ جو کہ آج جب 20 ارب ڈالر جن کا ریمیٹنسز کا آتا ہے پاکستان، جس کی وجہ سے آج ہم ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو جو ہمارے اوورسیز جو محنت کش لوگ کام کرنے باہر جاتے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ہماری ساری جو ایمبیسیز ہیں ان کے اندر کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہوں گے، خاص لوگ ہوں گے جو کہ اوورسیز جدھر ہمارے مزدور کام کر رہے ہیں، وہ خاص طور پہ ان کی ضروریات کے لیے کیٹر کریں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے اسپیشل ویلفیئر اٹیچیز لگائے ہیں۔ دوسری چیز، جو پروٹیکٹر آف امیگریشن آفیسز ہیں، مثلا جو لوگ باہر جا رہے ہیں، ان کے ہم زیادہ لوگ رہیں گے تاکہ ان کو، جو باہر جانے والے ہمارے مزدور ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیے جائیں، آفیسز ہوں، ان کو بتایا جائے ان کے حقوق کیا ہیں، باہر جب جائیں گے تو ان کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ تو پہلے سے ان کے لیے یہ بریفنگ سیشنز ہوں گے۔ پھر 1 ونڈو آپریشن ہوگا کہ اگر ایک مزدور نے باہر جانا ہے تو وہ دھکے نہ کھاتا پھر مختلف ڈپارٹمنٹس میں ایک 1 ونڈو آپریشن ان کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں۔ پھر ہم جو مزدور یہاں سے جائیں گے ان کو ہم 1 سال کے کانٹریکٹ پہ نہیں، ہم پوری گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی کہ 3 سال کا کانٹریکٹ ملے ان کو۔ کئی دفعہ وہ 1 سال کے لیے، یعنی 1 سال کے لیے کانٹریکٹ پہ جاتے ہیں، وہ پیسہ ہی نہیں بنا سکتے 1 سال کے اندر، تو 3 سال کے کانٹریکٹ کے لیے، اور اس طرح گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ پھر جو بیچارے محنت کش لوگ ہیں، کئی دفعہ وہ واپس نہیں آ سکتے اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے، کیونکہ وہ ٹکٹ نہیں افورڈ کر سکتے۔ ان کے لیے
ہم اسپیشل فیئرز ٹکٹس دیں گے ان کے، تاکہ وہ واپس آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل سکے۔ ہم نے جو لوگوں کے جن کے سر پہ چھت نہیں ہے ان کے لیے ہم نے اسپیشل پروگرام کیا ہے۔ ہم پناہ گاہ جو ہم نے شروع کی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور شہروں میں بنتی جا رہی ہیں، وہ ہم نے کوشش ہر شہر کے اندر پناہ گاہ بنائیں گے ان کے لیے، تاکہ ان کے پاس جگہ ہو۔ اور جو ہم ایک انٹرسٹ فری لون قرضہ دیں گے لوگوں کو سود کے بغیر، اس کے لیے ہم نے 4.5 ارب روپیہ ایلوکیٹ کر دیا ہے۔ اسد عمر نے بڑی فراخ دلی سے 5 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے۔ یہ ان کے لیے غریب جو بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے، ان کو ہم قرضے دیں گے تاکہ وہ گھر بنا سکیں، کسانوں کے لیے بھی، دیہات کے اندر بھی، اور یہ پھر بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہم اپنے پینشنرز کے لیے، جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، معاشرہ ان کا دھیان کئی دفعہ نہیں رکھتا، غریب لوگ ہوتے ہیں، غربت ہوتی ہے، ہمیں پھر سے میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ پینشنز خلافت راشدہ میں شروع کی گئی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اپنے بزرگوں کا دھیان رکھنے کا۔ اس لیے ہم نے ای او بی آئی ان میں پینشنز میں ہم نے اضافے کا فیصلہ کیا ہے، 5,200 سے 6,500 پہ پینشنز لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بڑھتی جائیں گی۔ اور پھر ہم ایک بائیو میٹرک سسٹم اب استعمال کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان کا یہ بہت بڑا، اس میں بھی بڑی کرپشن تھی، تو اب بائیو میٹرک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان کو پیسہ مل سکے۔ اور پھر بیت المال 5 احساس گھر بنائے گا بوڑھوں کے لیے، اور انشاءاللہ وہ پھر ہم ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے جیسے جیسے پیسہ آتا جائے ہمارے پاس، جیسے جیسے وہ گیس نکلتی جائے گی نا، تو انشاءاللہ یہ آگے کرتے جائیں گے۔ اچھا جی، آگے اب ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے جو پاسماندہ علاقوں سے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو غریب گھرانوں سے ہمارے طالب علم ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے اب فیصلہ کیا۔ پہلے تو ان کو ہم جو کانسٹیٹیوشن کا 25A آرٹیکل ہے اس کو بتائیں گے کہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے تعلیم لینا، تو انشاءاللہ پہلے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے پر احساس نہیں کریں گے۔ اور جدھر گورنمنٹ کے سکول نہیں ہوں گے، ہم انشاءاللہ ان بچوں کو واؤچرز دیں گے تاکہ وہ پرائیویٹ سکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور پھر ایک اور ہم چیز اب پورا زور لگانے لگے ہیں ٹیلی ایجوکیشن پہ، اور جو اب ماڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے، ای لرننگ جسے کہتے ہیں، وہ جدھر دور علاقے ہیں، جدھر ہمارے پاس سکول کہیں بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے، ان بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم یہ انٹرنیٹ سروسز جو سارے پاکستان میں پھیلائیں گے، تاکہ وہ گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکے، اور انشاءاللہ ان کو جو فون بھی، اچھا ہم نے یہ لوگوں کو فونز بھی پہنچانے ہیں تاکہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے۔ ہم جو اب انیشل ریسرچ ہے کہ موبائل فون بھی جب لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس سے ایکسیس کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اوپر زندگی میں بہتر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ پھر ہم نے 3 ارب روپیہ ہائر ایجوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان ڈسٹرکٹس میں یہ ہائر ایجوکیشن کے لیے دیں گے جو ڈسٹرکٹس پیچھے رہ گئی ہیں۔ یہ میں اب تک ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے وہ جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے، ہم نے اب NFC ایوارڈ میں بھی انشاءاللہ ڈسکشن شروع کریں گے، لیکن جو پروونشل ایوارڈز ہیں، جو پروونشل فائنانس ایوارڈ ہے، اس میں اب پورا کو جب ڈسٹرکٹس کو پیسے دیے جائیں گے ایلوکیشن میں، اس میں جو ڈسٹرکٹس پیچھے رہ گئی ہیں، جو غریب ہیں، جو پاسماندہ ہیں، ان کو ہم زیادہ ایوارڈ دیں گے۔ ایک جو فائنانس منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے کیلکولیشن کی کہ راجن پور ڈسٹرکٹ جو پنجاب میں تقریباً سب سے پیچھے ہے، اس میں پر کیپٹا اوسط خرچہ ایک
انسان کے اوپر جو ڈیولپمنٹ فنڈ کا تھا وہ آتا تقریباً 2,500 روپیہ، اور لاہور میں ایک فرد کے اوپر اوسط خرچہ 70,000 روپیہ. تو اتنا فرق ہے امیر اور غریب، تو وہ تو پیچھے رہتے جائیں گے، جو غریب ہے وہ تو پیچھے رہ جائے گا. اس لیے ہم جو اب کرنے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ جو پروونشل فائنانس ایوارڈ ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر پہلے ڈسٹرکٹ پیچھے، اس کو زیادہ پیسہ دینا چاہیے بجائے اس کو کم پیسہ دینا چاہیے. اب پھر کسانوں کے لیے پھر سے میں بتا دوں کہ اصل غربت دیہات کے اندر ہے، اور اس لیے زیادہ تر وہ شہر میں آتے. تو دیہات میں کسانوں کے لیے ہم نے ایک پورا ایگریکلچر پالیسی بنائی ہے، وہ بڑی زبردست پالیسی ہے، اور انشاءاللہ وہ ابھی وہ پبلک میں آپ کے سامنے آنا شروع ہوگی. اس کے اوپر بھی بڑا کام کیا گیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے ساری کوشش یہ ہے کہ جو چھوٹا کسان ہے اس کی مدد کی جائے. ساری ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، اب تک جو سبسڈی بھی ملتی ہے وہ بڑا کسان اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، چھوٹے کسان تک پہنچتی نہیں ہے. چھوٹا کسان جو اپنی پیداوار بیچتا ہے وہ سستی بیچتا ہے، اور جو وہ خریدتا ہے چیزیں وہ مہنگی خریدتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اور پھر بیچنے کے لیے اس کے پاس وہ نہ گودام ہوتا ہے، نہ وہ رکھ سکتا ہے، نہ اس کے پاس قرضے چڑھے ہوتے ہیں. تو ساری کوشش یہ ہے کہ چھوٹے کسان کی مدد کی جائے، اور جو چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہے اس کے لیے ایک پورا پلان بنا رہے ہیں کوآپریٹیوز کا، کہ گورنمنٹ ان سب کو اکٹھا کرے. یہ چائنا نے کیا تھا. چائنا نے جب لوگوں کو غربت سے اٹھایا تھا تو انہوں نے کوآپریٹیوز بنا دی تھی، پھر ان کی بلک میں ان کو چیزیں بیچتے تھے، ان کا سامان اٹھاتے تھے. تو یہ انشاءاللہ اس کی اب سے پوری ہماری پلاننگ شروع ہو گئی ہے. پھر ہم نے 2 چیزوں کے اوپر خاص طور پر زور دیا ہے. لائف سٹاک وہ میں آپ کو بتا دیا. اس وقت یاد رکھیں پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے لائف سٹاک کے اندر. ہمارے پاس حلال میٹ، اب پاکستان کو لیڈنگ دنیا میں ہونا چاہیے حلال میٹ بیچنے کے لیے، لیکن کیونکہ ہم کسی نے توجہ نہیں دی، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے حلال میٹ بیچنے پہ. حلال میٹ کی جو انٹرنیشنل ہر سال اس کی جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً 2,000 ارب ڈالر کی ہے، اس میں پاکستان کا شیئر ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر پوری تیاری کر رہے ہیں ہم کہ ہم کیسے، اور ابھی انویسٹرز بھی آئے ہیں ابھی ملیشیا سے. انشاءاللہ یہ حلال میٹ کی اب ہم اس سے ایکسپورٹس بھی بڑھیں گے، ہمارے پاس ڈالر بھی آئیں گے. اور دوسری چیز جو ہے فشریز، اس کا بھی بہت بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. ہمارے پاس پورا کوئی 1000 کلومیٹر کا کوسٹ ہے، اس کے اوپر بھی بڑی کم پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے فشنگ کی. اور پھر اندر شہروں کے اندر علاقوں کے اندر ہم بڑی جگہ فشنگ کر سکتے ہیں. کیج فشنگ جو چائنا میں ایکسپرٹ ہے، یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، تو ان سے ہم پوری مدد مانگ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس ملک میں، اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا لوگوں کا. لیکن جو ایک چیز جو کسی کو، جو ہمارے ان علاقوں میں جدھر سیم ہے، جدھر کچھ نہیں کر سکتے، زمینیں جو ضائع ہوئی ہیں سیم میں، اب پتہ چلا ہے کہ جو شرمپس ہیں یہ بڑی زبردست، ابھی شروع بھی ہو گیا ہے، ایکسپیریمنٹ اس کے اوپر ہو گیا. وہ اس سیم کے پانی میں بڑے زبردست شرمپ ہوتے ہیں، اور وہ اس کی شرمپ فارمنگ ہو سکتی ہے، اور وہ بلکہ پاکستان کے لیے نہیں، وہ ایکسپورٹ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں اب. اچھا جی، مزدوروں کے لیے پہلے تو جو مزدوروں کے سارے سیفٹی نیٹس تھے جو ان کے لیے قانون مزدوروں کی پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے تھے، ان کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے. بالکل ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا، اس کے اوپر ہم یہی ادھر سے شروع کریں گے لیبر منسٹری کے ساتھ. اور پھر اور لوگوں کو لے کے آئیں گے، یعنی مزدوروں کے حقوق ہیں، لیکن نہ جو دیہات میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے کوئی حقوق ہیں، نہ وہ بیچارے جو جس طرح بھٹا مزدور جو انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں، نہ ان کے کوئی ہیں، نہ گھر میں کام کرنے والے جو نوکر ہیں ان کے کوئی حقوق ہیں، نہ دیہات میں جو خواتین کام کرتی ہیں دیہات میں، نہ ان کے کوئی حقوق ہیں. تو اس لیے اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ان سب کے ہم حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے. ان سب کے لیے ہم ان کو فارمل سیکٹر میں لے کے آئیں گے. ان کے رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں، اور جو کئی دفعہ ایکسپلائٹیشن جو ہے یہ ختم کریں گے.
اور یہ ہوگا اس طرح کہ ان سب کا ڈیٹا بیس بنایا جائے گا، اور ان کے لیے پھر پینشن سکیم بھی لے کے آئیں گے۔ اچھا جی، پھر نئی چیزیں، نئی چیز، میں نے آپ کو کہا نا پیسہ تو ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اسد عمر، جب میں وہ بتاتا ہوں کہ اتنے ارب خرچ ہوں گے تو اسد عمر کی اور تھوڑے سے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں، مشکل حالات ہیں۔ اس لیے ہم نے نئی چیزیں سوچنی ہیں، نئی چیزیں سوچنی ہیں۔ تو نئی چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک کمپٹیشن کرنی ہے۔ ہم نے اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو، ان کو ہم کمپٹیشنز دیں گے کہ مثلا ایک چھابڑی والا ہے، اس کی کیسے آپ سوچیں کہ کیسے چھابڑی بہتر ہو سکتی ہے، اس کی انکم بہتر ہو سکتی ہے۔ پھر یہ جو آپ کانسٹیٹیوشن ایون ہے، مثلا ہماری جو بلو ایریا ہے، آپ نیو یارک کے اندر جائیں، وہاں ساری جگہ لوگوں نے اپنے وہ ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں یا وہ چھابڑی لگائی ہوتی ہے اور چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اجازت نہیں ہم دیتے لوگوں کو، یہاں ایلیٹ کی ایریاز بنے ہوئے ہیں۔ جب اتنی زیادہ بے روزگاری ہے تو ہم کیوں نہیں ان کے لیے موقع دیں کہ یہ ان کے لیے، بلکہ ہم ان کے لیے بنا کے دیں اچھے سے سوچ سمجھ کے، جس طرح ہمارے رنگ برنگے ٹرک ہیں، ان کی اچھی سی چھابڑیاں ہوں، وہ ہو، ان کے وہ ٹھیلے ہوں، اور اس کے اندر وہ بیچارے بیچ سکیں چیزیں، روزگار مل سکے۔ اور میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ اس کے اوپر کیوں نہیں کبھی تک اپنے کو، پھر ہم ایک اور سوچ رہے تھے کہ یہ جو اتنی بڑی گندگی، اب ساری جگہ ویسٹ ڈسپوزل کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے، کوئی ترکی کو کانٹریکٹ دے دیتا ہے کہ آکے ہماری گندگی اٹھاؤ، جس طرح ہمارے پاس کوئی پتہ نہیں لوگوں کی کمی ہے۔ تو ہم اس کے لیے نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کہ رکشہ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کس طرح کہ وہ پیسے بھی بنائیں اور گندگی بھی اٹھائیں۔ تو اس کے لیے نئی چیزیں اب ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے۔ مائکرو کریڈٹ ہے ڈیلی ویجرز کے لیے، آن لائن، اب یہ بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے آن لائن کہ پہلے سے پتہ چل جائے، مثلا کہ سب کو پتہ آن لائن آ جائیں کہ اگر کسی کو گھر میں نوکر چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے، تو وہ سارا کچھ انفارمیشن ہم اب خود جمع کر کے تو لوگوں کو دیں گے تاکہ آسان ہو لوگوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا جی، آخری 3 چیزیں جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک پہلے پروگرام تھا بیسپ، یعنی جدھر ہم لوگوں کو سروے کر کے کیش دیتے تھے، ابھی پچھلے کئی سالوں سے، جب سے میرے خیال میں 5-6 سالوں سے، سروے کے مطابق جو سب سے غریب گھرانے تھے ان کو کیش پیمنٹس دی جاتی تھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیش پیمنٹ سے اب ان کو اوپر لایا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کو ہنر سکھائے جائیں، سکل سکھائے جائیں، ان کو چیزیں دی جائیں جن سے اس کا کیش بنے۔ تو یہ اس کے اوپر اب پورا کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ٹریننگ کے لیے، تاکہ ان کو ٹرین کر سکیں اور پھر ایسٹس دے سکیں، جس طرح میں آپ کو کہا کسی کو گائے دے دیں، کسی کو بھینس دے دیں، تاکہ وہ صرف کیش ہی نہ لیں، وہ اپنی روزی بھی کما سکیں، وہ اپنی بزنس کر سکیں۔ تو اس کے لیے 25 ارب روپیہ ہم نے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ اور نیشنل پاورٹی گریجویشن میں ڈالا ہے۔ پھر جو ہے یہی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسان کریں، ان کو کوئی دکان لے دیں، ان کو کچھ لے دیں، تو اس کے لیے 5 ارب مزید اور ہم نے ڈالا ہے۔ اور پھر ہم نے رورل سپورٹ پروگرامز ہیں، بڑے اچھے چل رہے ہیں، پرانے چل رہے ہیں، سارے گلگت بلتستان میں آغا خان کا پروگرام ہے، رورل سپورٹ پروگرام یہاں ہیں، ان کی ہم پوری ایکسپرٹیز لیں گے، یہ سارا لوگوں کی گریجویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی یعنی ان کو ہتھیار دینے کے لیے تاکہ وہ خود اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں۔ پھر مائکرو فائنانس، یہ وہ 40 مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں، 40 مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں، 400 ارب روپیہ ان کے پاس ہے جو کہ یہ غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے ان کی اور مدد کرنی ہے، مائکرو فائنانس کی ہم نے مدد کرنی ہے کہ
کمرشل بینکس کو اسٹیٹ بینک کہے گا کہ ان مائکرو فائنانس کمپنیز کو اور پیسہ دے تاکہ لوگ مائکرو فائنانس لے سکیں اور اپنی مدد کر سکیں, نوجوان نوکریاں نوجوان بزنسز کر سکیں. تو یہ مائکرو فائنانس کے اوپر ہم انشاءاللہ 400 ارب سے اور بھی مزید کوشش کریں گے کہ پیسہ بڑھایا جائے تاکہ لوگ بزنس کر کے اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں. اچھا جی, اور آئی ٹی سیکٹر جو اب پاکستان میں اور دنیا میں ایک ایسی چیز آئی ہے جس کے اوپر ابھی ہم نے اتنی توجہ نہیں دی. اس سے بہت زیادہ آئی ٹی سے بہت زیادہ نوکریاں بن سکتی ہیں. خاص طور پہ یہ آزاد کر دیتی ہیں, آفس نہیں جانا پڑتا, خواتین گھروں میں کام کر سکتی ہیں اگر ان کو ہم سکلز دے دیں آئی ٹی کے تو, اور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے. اگر صرف ہم نے ان کو براڈ بینڈ دینا ہے, ان کو ہم نے کنیکٹیوٹی دینی ہے تو وہ ہر علاقے کے اندر سے ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بھی وہ اپنی روزی کما سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کی بھی پوری اب کوشش ہے کہ ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ, ہم ساری گورنمنٹ کو ای گورنمنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں تو اس سے بھی اور زیادہ سارے پاکستان میں کنیکٹیوٹی. ہماری پوری کوشش ہے کہ 1200 گاؤں کے اندر اور جو 45 سب سے غریب ڈسٹرکٹس ہیں جدھر 3 کروڑ لوگوں کو فرق پڑے گا ادھر ہم کنیکٹیوٹی اب دے رہے ہیں آگے. اچھا, ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ لوگوں کو ٹیکنیکل سکلز دے دیتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کو ویلیویٹ کرنا. وہ اگر ایک مزدور ہوتا ہے اس کو جتنے وہ اگر 100 روپیہ کماتا ہے تو اگر اس کو آپ سکل دے دیتے ہیں وہ 500 روپیہ کما سکتا ہے. تو پورا اب ہم زور لگا رہے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اسکولوں کے اندر ہم نے جو کریکولم ہے اس کے اندر ہم نے ان کو ہنر سکھانا شروع کرنا ہے. اور یہ بائی دا وے یہ یورپ کے اندر ہوتا ہے, 8 کلاس کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے بھی اب 8ویں کلاس میں شروع کر دیں گے بچوں کو سکلز ایجوکیشن دینے کے لیے. اور جو ہماری انسٹیٹیوٹس ہیں سکل ایجوکیشن دینے کے لیے, اس میں 18 سال عمر ہے, اس کو ہم کم کر کے 15 سال لے آئیں گے تاکہ پہلے سے ہی بچوں کو موقع ملے سکلز ایجوکیشن کا. اور پھر اپرینٹنشپ ہے, یہ بھی ایک یہ شروع کیا تھا کے پی میں ہم نے کہ اسٹوڈنٹس کو جا کے کام کریں اور سکلز سیکھیں فیکٹریز میں, آفسز میں. تو اس کو بھی اب ہم پوری طرح آگے بڑھائیں گے. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی اوورسیز مارکیٹ کے اندر جو نوکریاں لینے جاتے ہیں, اس میں ہم اب جو نیفٹیک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر جو اب تک بدقسمتی سے جو ان کی سٹینڈرڈز بڑی نیچے آئیں, جتنا ہم سرٹیفیکیشن بہتر اپنے اوورسیز یہ جو کام کرنے جاتے ہیں مزدور باہر, جتنا ہم ان کو ٹرین کر کے بھیجیں گے اتنا زیادہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی فائدہ ہوگا. ان کے لیے ہم نے اب نیفٹیک کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں. شفقت محمود بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایجوکیشن منسٹر, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بڑا اس کے اوپر ایمرجنسی کام کرنا ہے تاکہ ہماری لیبر فورس کی کوالٹی بہتر ہو, اور وہ پاکستان کا بھی فائدہ کروائیں گے, اپنا بھی فائدہ کروائیں گے. فلپینز کے کم جاتے ہیں باہر ورکرز, پاکستان کے زیادہ ورکرز ہیں باہر جو مزدور کام کرنے جاتے ہیں, لیکن فلپینز پاکستان سے ریمیٹنسز بہت زیادہ لیتا ہے. ہم اگر 20 ارب لیتے ہیں ان کی 35 ارب ہے کم ورکر سے, کیونکہ ان کو سکلز ٹریننگ کروا کے بھیجتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے پاس ورک فورس ہے, ہم انشاءاللہ ان کی اب ٹریننگ کروا کے بھیجا کریں گے. اور ہم نے پوری مدد کر رہے ہیں جو باہر سے ورکرز بھیجتے ہیں پیسے, ان کی بھی ہم مدد کر رہے ہیں. ان کی اگر $100 سے کم وہ بھیجتے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کی بینکنگ فیس آدھی کر دیں تاکہ ان کو چارجز کم, تاکہ وہ بینکنگ سسٹم سے اپنا پیسہ پاکستان بھیجے. اور آخری 2 چیزیں, خواتین.
کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی خواتین ان کو آپ نگلیکٹ کریں، ان کو خوراک نہ ملے، ان کو تعلیم نہ ملے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا حالات اتنا برا ہے کہ ہم سارے بر صغیر میں سب سے کم، ویسے بھی پاکستان کی لٹریسی ریٹ ہے اور اس کے علاوہ عورتوں کی سب سے کم ہے۔ تو جو اس وقت پاکستان کا بہت بڑا پرابلم ہے، ہماری جو آبادی سب سے تیزی سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، یہ ہم کبھی دو چیزوں سے یہ رک سکتی ہے، ایک پرائمری ایجوکیشن اور ایک پرائمری ہیلتھ کیئر، اور خاص طور پہ خواتین کی ایجوکیشن اور ان کی ہیلتھ کیئر، اس میں سب سے پیچھے ہے پاکستان۔ لہٰذا ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر ہم سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں اپنی خواتین کے لیے۔ جو ہم ایجوکیشن واؤچرز دیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو واؤچرز دیں گے پسماندہ علاقوں میں، اس میں سے 50% خواتین کو دی جائیں گی، بچیوں کو دی جائیں گی۔ اور جو ہم مدد کریں گے دیہاتی علاقوں کے اندر عورتوں کو، ریموٹ ڈسٹرکٹس میں، دیہاتوں کے اندر اوپر آنے کے لیے، مثلا یہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہہ بیٹھا ہوں، ان کی پوری مدد کریں گے ان کو، تاکہ وہ گریجویٹ کریں۔ ان کے لیے جس طرح کوئی نہ کوئی ذریعہ، گائے بھینس ان کو دیں گے، مریاں دیں گے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اٹھا سکے۔ عورتوں کے لیے ایکول اپرچونٹیز کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ یہاں سے پورا ہم ڈرائیو کریں گے۔ اور یہ جو بھی اب ہمارے جو ہاؤسنگ ہے، 50 لاکھ گھر جو ہم انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں اسی اپریل کے مہینے میں، جو بھی ہوگا ہمارے جو ہم ہاؤسز دیں گے، اس کے اندر جوائنٹ اونرشپ دیں گے، مرد کو اور عورت کو جوائنٹ اونرشپ ہوگی، کہ صرف آدمی کو نہیں ہوگی۔ ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی اسکول، گورنمنٹ کے اسکولز ہوں گے اور جو بھی BHUs ہوں گے، اس کے باہر پورا ایک انفارمیشن دیا ہوگا کہ کتنا بجٹ ہے اس کا، کتنا پیسہ وہاں بجٹ دے رہے ہیں، اور کتنے سٹاف ممبرز ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ پبلک کا پیسہ یہ عوام کی خدمت کے لیے ہے، اور اس کے لیے ہم کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ یہ انفارمیشن پورا ڈسپلے ہوگا BHUs، ہاسپٹل، سکولز میں۔ اور جو کارپوریٹس ہیں، اب تک جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، یہ بھی مدد کرتے ہیں، یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں چیریٹی کے اوپر، لیکن اس باری ہم ان کو ڈائریکٹ کریں گے، کیونکہ یہاں سے سارا کنٹرول ہوگا، ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا غربت کدھر ہے کتنی، تو ان کو باقاعدہ ڈائریکٹ کیا جائے گا کہ یہ کارپوریٹ اس ایریا میں ہیلپ کرے، اور فلانی بڑی کارپوریشن فلانی ایریا میں ہیلپ کرے۔ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو، جو ابھی تک سارے اپنے اپنے ایریاز کر رہے ہیں، اور بڑی ڈپلیکیشن بہت زیادہ ہے۔ ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے پہلے پختونخوا میں ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے۔ یاد رکھیں، بلدیاتی نظام کا مطلب جب آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں، وہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالنے کا۔ پختونخوا میں پچھلے 5 سال کے اندر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے پاس فگرز ہیں، جو جس صوبے نے غربت سب سے تیزی سے کم کی، وہ پختونخوا تھا، اور اس میں ابھی یہ تھی کہ ایک تو لوکل گورنمنٹ سسٹم بڑا اچھا تھا، بلدیاتی نظام، لوگوں کے پاس گاؤں کی ولیج کاؤنسلز کے الیکشنز تھے، تو گاؤں کے لیول کے اوپر الیکٹڈ لوگ تھے، تو ایک اس کا بڑا فائدہ تھا۔ اور بھی تھا، ٹورزم بہت بڑا ایلیمنٹ تھا، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں جب ٹورزم گئی تو لوگوں کو خوشحالی آئی۔ تو ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم جو اب ہم لے کے آ رہے ہیں پنجاب میں اور پختونخوا میں، وہ ہم نے جو غلطیاں کی تھے پچھلے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں، وہ ساری چینج کر کے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں۔ ہم نے ایک اور فیصلہ کیا
کہ گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر جو بھی کھوکھے لگیں گے، جو بھی چھوٹی دکانیں لگیں گی، ہاسپٹلز میں، ریلوے اسٹیشنز پہ، ہر جگہ جو ہمارے ڈیٹا بیس کے اوپر جو غریب لوگ ہوں گے ان کا ہر جگہ کوٹا ہوگا. تو ہر جگہ غریب لوگوں کو ہم دکانوں میں اور ہاسپٹلز میں جگہ دیں گے. اور پھر جو ٹاؤن اور تحصیل کمیٹیز ہیں ادھر بھی وہاں جب آکشنز ہوتی ہیں، یہ ویسے آپ کو نہیں پتا ہوگا، یہ یہاں سامنے نہیں، اوپر شاید پتا ہو کہ یہ جو ہماری ٹاؤن اور تحصیل کمیٹیز بنتی ہیں یا آکشنز ہوتی ہیں، ادھر ہم ہر جگہ جدھر بھی آکشنز ہوں گی ادھر ہم ایک کوٹا رکھیں گے دکانوں کا کہ جو ہم اسپیسیفکلی غریب لوگوں کو دیں گے. مارکیٹنگ کمیٹیز میں بھی جو ہمارے ڈیٹا بیس پہ غریب لوگوں کو ان کو ڈالیں گے. اور جتنی بھی ڈیولپمنٹ سکیمز ہوں گی، جتنے بھی ہمارے گھر بن رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے اب جو انشاءاللہ اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے ہمارا جو ہاؤسنگ سکیمز، ان ساری سکیمز کے اندر غریبوں کا کوٹا ہوگا، کہ ان کے گھروں کا کوٹا ہوگا جدھر ملیں گے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کچی آبادی. اب اسلام آباد میں کچی آبادیاں آپ کی، ہم نے ایک پلان بنایا ہے جو دنیا میں اور ملک بھی کرتے ہیں. ہم نے کچی آبادیوں کے اندر اب ان کے لیے سب کو پہلے رجسٹر کریں گے، اس ایریا کے اندر ہم ڈیولپرز لے کے آئیں گے اور ان کے لیے پھر ہم زبردست قسم کے فلیٹس بنائیں گے اور پھر ان کو پورا مالکانہ حقوق دیں گے. یہ اور ملکوں نے، ترکی نے کیا ہے، ہندوستان میں کئی علاقوں میں ہوا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک کچی آبادیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. کوئی نہ بیچاروں کے پاس کوئی سیوریج ہے، نہ سسٹم ہے، نہ کچھ ہے، اللیگل ہیں، نام ان کے وہ زمینیں نہیں، اور بڑی دیر سے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے اب پورا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہماری ہاؤسنگ سکیمز جو سارے پاکستان میں بننے والی ہیں، شروع ہوگی، اس میں جو کچی آبادیوں کے اندر ہم نے، اور اسلام آباد میں پتہ نہیں 3-4 بڑی کچی آبادیاں ہیں، تو ادھر بڑا مہنگی زمین ہے، تو اس زمین کو ادھر سے ہم ڈیولپرز کو وہ ایک زمین دیں گے تاکہ وہ وہاں اپنا کمرشل کر دیں، اور ساتھ پورے ان کے غریبوں کے لیے جو کچی آبادی میں رہتے ہیں ان کے لیے پورے فلیٹس ان کے اپنے نام پہ کھڑے کر دیں. جی میں اب آخر میں آخر میں پھر سے اپنی ساری جو میری پارٹی ہے، جو میرے وزیر ہیں، ان سب کو میں ایک پیغام آخر میں دینا چاہتا ہوں. ایک منٹ، ابھی نہیں، بس سن لیں پلیز، سنیں. اچھا جی، میرے سب کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے جو میرے منسٹرز ہیں، سب کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ساری آپ کی منسٹریز ہیں، جب بھی کوئی PC-1 بنتا ہے اس میں یہ سوچیں کہ اس PC-1 میں ایک غریب آدمی کا کیا شیئر ہے. یعنی پالیسی بنائیں، یہ یاد رکھیں کہ ہماری تقریباً 40% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں، بنیادی چیزیں نہیں ہیں. تو جب بھی آپ پالیسیز بنائیں گے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اس سے کیسے عام آدمی کا فائدہ ہوگا، کیسے آپ کسی کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. جو میرا زندگی کا تجربہ ہے، صرف اللہ ہمارے سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں احساس ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے میں بس ہم یہ سوچیں کہ ہم اگر اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو جو باقی اس ملک میں ہیں ان کو بھی اچھی زندگی گزارنی چاہیے. ہمارے میں صرف احساس چاہیے اور ہمیں صرف کوشش کرنی چاہیے
میری ساری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ کوشش اور نیت انسان کی، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ شکریہ۔